बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में हो, किसी भी शक्ल में हो, वो नाकाबिले कबूल है और उसके सामने खड़ा होने के लिए न सिर्फ हमारे फ़ौजी जवान बल्कि मुझे और आपको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। ख़ास तौर पे ये जो डिजिटल टेररिज्म है कि कोई चीज़ कहीं से उठाई, किसी के साथ लगाई, फ़ोटोशॉप किया और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के ख़यालात और उसमें भी शिद्दतें, हिद्दतें और मुल्की वक़ार उसको तहो-बाला करने की कोशिश और इदारों की तज़हीक, तौहीन। और DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह कहा ना चौधरी साहब ने कि अवाम के दरमियान, अफवाज के दरमियान, इदारों के दरमियान खलीज हायल करने की कोशिश, इसको हमें रोकना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया पे थोड़ी हद तक और सोशल मीडिया जिसे हम मीडियम कहते हैं, मीडिया की तो तौहीन है जो उस पर हो रहा है, लेकिन सोशल मीडियम पे बहुत ज़्यादा हद तक झूठ, फेक न्यूज़, हक़ाइक़ से बरअक्स चीज़ें उसको फैलाया जाता है और फिर इस तरह फैलती है कि हम देखे बग़ैर, सोचे बग़ैर, समझे बग़ैर, हालांकि हमें बारहा दफ़ा ये कहा गया कि तदब्बुर करो, गौर करो, फ़िक्र करो, सोच कर समझ कर तुम तक कोई ख़बर आए उसकी तस्दीक कर लिया करो। फिर ये भी कहा गया कि बैरून मुल्क बैठे वो बेज़मीरे लोग जो चंद टकों के इव्ज़ और चंद पैसों के इव्ज़ पाकिस्तानी इदारों की तौहीन करते हैं, उस पर गलीज़ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये बात भी करेंगे कि ख़वातीन के नाम पर या ख़ुद ख़वातीन ऐसे मकरूह काम में किस कदर मुलव्वस हैं या उन्हें किस तरह मुलव्वस किया जाता है, शामिल किया जाता है। और फिर ख़वातीन के नाम पे जो आजकल चला नहीं हुआ, हर जो सलीम है वो भी परवीन बना हुआ है, तो उसमें भी हमने ये देखना है कि नाम इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर ये क्या इसका रुझान है और पाकिस्तान से बाहर इसके हवाले से भी बात करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। और तीसरी अहम बात कि ये जो अब कहा जाता था ना, पहले कहा जाता था जी फ़लाँ ने बम धमाके की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। ये कोई यतीम की कफ़ालत नहीं है, बेवा का ख़र्चा नहीं है, एतराफ़ जुर्म कर लिया। अब तो ये भी आ गया कि हम कलअदम कोई भी दहशतगर्द तंजीम हो, ख़ास तौर पे TTP, अब उसको TTP हम नहीं बोलेंगे, ये मैं लास्ट टाइम शायद बोलूँगा, इसलिए कि समझाने के लिए फ़ितनतुल ख़वारिज। इस हवाले से बड़ी लंबी तफसील भी है कि नबी करीम, नबी आखिर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक हदीस है जिसमें ये कहा गया था कि ये दीन से इस तरह निकलेंगे जैसे तीर शिकार से पार निकल जाता है, और अरबी में ऐसे तीर को अलमारिक कहते हैं और इसी तरह इनको मार्का भी कहा जाता था। फिर जो खवारिज है वो नाफिज होता गया और अमल में आता गया और हम बोलते गए, लिखते चले गए। इसकी बड़ी लंबी तारीख़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से और फिर हज़रत अली करमल्लाह वजहू, उन्होंने तो जंग की इनके ख़िलाफ़ और इस फित्ते से महफूज करने के लिए तलवारें बेनयाम की। लिहाजा और इसकी एक ख़ासियत उन दिनों भी जो ये थी कि ये अचानक आते थे और जत्थे की सूरत में जैसे छापा मारा जाता है और अपनी कार्रवाइयाँ करके यूँ निकलते थे ताकि इन्हें पकड़ा ना जा सके। आज भी हम वैसी ही सूरत हाल से दो चार हैं कि नामे नामी भी लेना और मुसलमान भी ख़ुद को कहना और फिर अपने ही कलमा गोओं पर या दीगर जो मज़ाहब हैं उन पे बग़ैर वजह एक दहशत पैदा करने के लिए और नुकसान पैदा करने के लिए और मुआशी तौर पे पाकिस्तान के रास्ते रोकने के लिए, मसदूद करने के लिए ये ऐसी ही कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसलिए ये फितनतुल ख़वारिज है और अब इनका कोई भी ज़िम्मेदार हो उसको हाफ़िज़ साहब थे, मुफ्ती साहब थे, हाजी साहब नहीं कहना, ख़ारिज कहना है। और यही अब लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इसके अहकामात दे दिए गए हैं, हुक्म आ गया है। लिहाजा इसी पे बात करेंगे कि मीडिया इसकी कितनी पासदारी करेगा और कैसे हम इस मुल्क में अमन के क़याम में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार बराज़म तारिक अज़ीज़। बहुत शुक्रिया तारिक भैया आपके आने का। 7 साल की मेहनत की। एक मेरे सामने मुझे याद है 16-17 में एक बच्ची आई थी
اور انٹرویو کرنے کے لیے اب وہ ماشاءاللہ اتنی خوش ہیں اور اس پہ اتنی ریسرچ کی ہے، اسٹڈی کی ہے، پیپرز چھپ رہے ہیں ماشاءاللہ بین الاقوامی معیار کے حامل جو جرائد ہیں ان کے اندر اور گزٹ کے اندر خاص طور پہ میں ذکر کروں گا۔ مبین اشرف بہت شکریہ آپ کے آنے کا، تشریف لانے کا۔ سینئر صحافی، تجزیہ کار، عرصہ دراز سے اسی دشت کی سیاحی میں ہمارے دوست ہیں، درینہ ساتھی ہیں، جناب نعیم محبوب، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ طارق عزیز صاحب، یہ جو یہیں سے شروع ہو جاتا ہوں چلے میں کہ ایک وقت تھا جب ہم خبر بناتے، آج بھی بناتے ہیں، آج بھی لفظ بنتے ہیں تو ہمیں یہ احساس رکھنا پڑتا ہے کہ کس چیز کو کہاں استعمال کرنا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں صداقت کتنی ہے۔ لیکن یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم شروع ہو گیا اب تو خاص طور پہ، اور کوئی تقدس نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی احترام نہیں، انے واہ اٹھو اٹھ، اس کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ تھینک یو جی فیض صاحب، آپ نے موقع دیا، بڑا اہم موضوع، حساس موضوع ہے۔ اس کے اوپر کل DGI نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ ان کی بات ایک بڑا انہوں نے گلہ بھی کیا کہ ڈیجیٹل جو دہشت گردی ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی قانون ہمارا مؤثر نہیں ہے۔ آپ کو شاید یقیناً یاد ہوگا کل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو ڈیجیٹلائز جو دہشت گردی ہے اس کو روکنے کے لیے قانون مؤثر نہیں ہے، قانون بنانا چاہیے۔ اس کے اوپر اب حکومت جو ہے قانون بنانے کے لیے جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے، اور جس کے اوپر حکومت کو تنقید کرنے کا خانہ بھی بنایا گیا ہے۔ تاہم بڑا واضح ہے کہ یہ ڈیجیٹل جو میڈیا یا سوشل میڈیم آپ کہیں، آپ نے جیسے کہا کہ میڈیم، یہ بے لگام نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ دنیا کی کسی سٹیٹ میں، کسی ملک میں کوئی بنانا سٹیٹ بھی ہو تو میں نے شاید اجازت نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں بڑی سے بڑی جمہوریت جو ہے، بڑی سے بڑی ڈیموکریسی ہے، وہاں انسٹاگرام پہ پابندی ہے، اس کے اوپر ٹک ٹاک پہ پابندی ہے، امریکہ سے بڑی کون ہو سکتی ہے، وہاں پہ پابندی ہے، چائنا میں بھی پابندی ہے کچھ چیزوں پہ۔ تو پاکستان میں خیال واحد ملک ہے یہاں پہ کسی چیز کی پابندی بھی نہیں ہے اور سب کچھ چل بھی رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ابھی تک سنجیدہ اقدامات بھی نہیں کیے گئے۔ اب موجودہ حکومت نے اس کو بڑا سنجیدہ بھی لیا ہے، قانون سازی بھی ہو رہی ہے، تاہم ہمارے جو باقی جو قوانین ہیں وہ اتنے مؤثر نہیں تھے، ان کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر آزادی اظہار رائے کا جو ایک بات ہے جی، کوئی قدغن لگائی جا رہی ہے، ایسا قطعا نہیں ہے۔ مجھے ایز اے جرنلسٹ مجھے آزادی اظہار بھی تو ذمہ داری سے مشروط ہے نا۔ مطلب میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، میں نیوز دوں گا تو میں نیوز ایڈیٹر دیکھے گا، CNN دیکھے گا، ایڈیٹر دیکھے گا، پالیسی دیکھیں گے، تب جا کے چلے گی۔ اب سوشل میڈیا میں آپ میں ہوں، کوئی ہو، ایک اپنا ولاگ بناؤں اور چلا دوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے کسی ملک میں ہو سکتا ہے؟ تو اس کا بڑا سینسٹیو ایشو، حساس ایشو ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان کو، تمام اداروں کو اس کا باقاعدہ مؤثر نظام بنانا چاہیے تاکہ اس کا روک تھام ہو سکے۔ اب میں ویلکم کروں گا سینئر صحافی تجزیہ کار جناب برادرم عقیل یوسفزئی صاحب، بہت شکریہ عقیل یوسفزئی صاحب آپ کے وقت دینے کا بھی۔ مبین اشرف صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہم جو دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہو بھی رہا ہے، اور جس طرح طارق عزیز صاحب نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہے، فائر والز انہی کی ایجادات ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، سب کچھ انہوں نے ہی بنایا ہے، لہٰذا اس سے پہلے وہ تو ٹام اینڈ جیری اپنے ملکوں میں نہیں دکھاتے، اس میں تشدد پہ اکسایا جاتا ہے، ہم یہاں خوش ہو کے ٹٹے مار رہے ہوتے ہیں، بچوں کو وہ ادھر ہی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تشدد کی طرف آؤ ذہنی طور پہ۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں کیا دیکھتی ہیں کہ کیا ہم مزید کر سکتے ہیں؟ اور چلے یہ بھی پوچھ لیتا ہوں، خواتین اس میں کیسے آتی ہیں، کیسے لائی جاتی ہیں؟ بہت شکریہ یہ سوال کرنے کا۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو ملک فائر والز یوز کر رہے ہیں، جو ملک سوشل میڈیا پہ بین کر رہے ہیں، یا پھر جو ملک اس حد تک پہنچے ہیں کہ ان کو سو کالڈ فریڈم آف ایکسپریشن کو ریسٹرکٹ کرنا ہے، تو ان کی جو جیو پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجک جو ڈائنامکس ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں۔ اور ہمارے بھی اوبیسلی ہم بہت ایسے جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے۔ انفارمیشن وارفیئر، ہائبرڈ وارفیئر جیسی وارز ہم ایٹ دا سیم ٹائم فاٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پہلی بات تو یہ، جیسے طارق عزیز صاحب نے بولا کہ ہمارے پاس لاز اگر تھے تو وہ انکمپیٹنٹ تھے، اور اب جب ہم کام کرنے لگے ہیں تو اب یہ فرسٹ سٹیپ ہوگا۔ اب اس میں جینڈر سینسٹیو اپروچز کا آنا، یہ ایک تو پہلے ہی بہت بڑی انوملی ہے، کیونکہ جب میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں 7 سال سے اس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہوں، تو اس پہ کام کرنے کے لیے اور اس پہ لوگوں کے انٹرویوز لینے کے ٹائم پہ بھی ان کو یہ یقین دلانا پڑتا تھا کہ یس عورتیں، اینڈ آئی ایم ناٹ گلوریفائنگ اٹ، پر اس میں ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر کوئی نہ کوئی اگریشن، سپریشن کچھ بھی ہے، دیٹ از دا ریزن وہ ٹیررزم کی طرف آ رہی ہے نا۔ تو ان کو یہ پہلے تو پاکستان میں یہ چیز لانا
کہ آپ جینڈر ایکسیپٹ کر لیں کہ جینڈر ٹیررزم ہے. فیمیل ٹیررسٹ جو ہیں وہ آرگنائزیشنز کو جوائن کر رہی ہیں, ولنگلی بھی کر رہی ہیں, سپریس ہو کے بھی کر رہی ہیں, فار ادر ریزنز بھی کر رہی ہیں. تو اس کے حساب سے جب ہم لاز بنائیں تو وی شوڈ میک لاز جو کہ جینڈر سینسٹیو ہوں, جس میں ہم چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں. اچھا نہیں, لیکن مبین یہاں تو یہ ہوتا ہے ہائے ہائے وہ تو خواتین ہیں, ان کو نہیں ہونا چاہیے, گرفتار نہیں ہونا چاہیے, رہا کر دینا چاہیے. جرم تو جرم ہے نا, وہ مرد کرے عورت کرے جو بھی کرے. ایگزیکٹلی. تو اس میں نا میں ایک ہی بات بولوں گی کہ ہائے ہائے عورت ہے اگر, تو وہی عورت سوسائڈ بامبنگ کرتی ہے تو پھر وہ کون سی عورت ہے؟ اب فیمنسٹ وہ تو ٹیررسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو پھر ایک تو ہم یہ چیز پہ کلیریفائی کر لیں کہ جینڈر ڈائمینشن آف ٹیررزم ضرور ہے, لیکن ٹیررزم کا کوئی جینڈر نہیں ہے. تو جب آپ ٹیررزم میں پالیسی بنائیں گے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو چلڈرن ہیں وہ بھی ٹیررزم کر رہے ہیں, جو فیمیلز ہیں وہ بھی کر رہی ہیں, ینگ ہیں وہ بھی کر رہی ہیں, وڈوز ہیں وہ بھی کر رہی ہیں, اور جو وڈوز نہیں ہیں اور ایون 45 ابو بھی جو ہیں, ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں 2014 سے 15 کے بیچ میں جب سے AQIS کی انڈین سب کانٹیننٹ میں موومنٹ سٹارٹ ہوئی, تو اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیمیل جو ہیں وہ آتی ہیں, باقاعدہ ویمن ونگ بنے ہوئے ہیں, باقاعدہ باہر ملک میں تو ISIS فین گرل کے نام سے جو ہے انیشیٹوز لیے گئے کہ ہم جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو کیمپینز کریں گے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں دوں گی آپ کو. 2017 میں فارمر DG ISPR جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا کہ نورین لغاری صاحبہ جو ہیں ان کو ہم نے لاہور سے یس ایگزیکٹلی. تو اب ان کی جب آپ ہسٹری چیک کریں گے تو نو میٹر کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا, بٹ ان کی بھی تو ریکروٹمنٹ سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہوئی نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا, اور ابھی اس کے اوپر ایک اور بات بھی ہے کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز دونوں میں ڈسٹنکشن بھی کر لیں. صرف سوشل میڈیا کے تھرو پروپیگنڈا نہیں ہو رہا ہے, ڈیجیٹل, کیونکہ DG ISPR نے جب انکمبنٹ DG ISPR نے کیٹیگوریکلی مینشن کیا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیررزم, انہوں نے سائبر ٹیررزم کو کیٹیگرائز نہیں کیا ہے, کیونکہ ڈیجیٹل ٹیررزم اپنے آپ میں ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے اور اس کے تھرو پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے, ریکروٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا کا بھی یوز ہو رہا ہے. تو اسی حساب سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. چلو ٹھیک. نہیں محبوب صاحب, جس طرح بات کی ہے مبین نے بھی کہ دہشت گرد تو دہشت گرد, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے حالیہ ماضی میں بھی کہ جی نہیں اور اس پہ اشارہ بھی کیا DG ISPR نے کہ قانون اس طرح سے مؤثر کردار ادا نہیں کر پا رہا. دیٹ مینس کہ کوئی نہ کوئی اس میں ایسی چیزیں ہیں جس کو بہتر کرنا چاہیے, لیکن یہ فٹافٹ آواز آ جاتی ہے ہائے ہائے فلاں کی بیٹی ہے اور فلاں کی بیوی ہے, لیکن وہ جو مرضی کرے, قانون ہاتھ میں لے, اس کو پکڑنا نہیں چاہیے, گرفت میں نہیں لینا چاہیے. بالکل جواد فیضی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, بالکل یہ ایسا ہی ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج کے جو ہمارے والدین ہیں اور یہ جو نوجوان بچے ہیں جو اس وقت ٹک ٹاک پہ اور ڈفرنٹ جو ہے ڈیجیٹل میڈیا جو ہے انہوں نے اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں, چاہے وہ ریلز کی شکل میں ہے, چاہے وہ ولاگ کی شکل میں ہے, چاہے وہ ٹویٹر کی شکل میں ہے, اس کے ذریعے جو ڈیجیٹل دہشت گردی اس وقت اپنے عروج پہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا اگر واقعہ آپ غور سے دیکھیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی آپس میں رابطے ہو رہے تھے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ہی ذریعے ہو رہے تھے کہ آپ یہاں پہنچے, ویڈیوز بیان آ رہے تھے لیڈرز کے, آپ یہاں پہنچ جائیں, اس وقت ہم یہاں جا رہے ہیں, آپ ادھر آ جائیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو 9 مئی, پھر بتایا بھی جا رہا تھا کہ یہ ہو گیا, 9 مئی کا دیکھیں نا پورا پلان اس ڈیجیٹل میڈیا کے ہی ذریعے اس کو پایا تکمیل تک ہو جائے گا. اور جو ملک کے اندر انہوں نے تباہی پھیری, جتنا ملک کی ایسٹس کو نقصان پہنچایا گیا اور جس طرح کا خوفناک جو ہے وہ کارنامے انہوں نے کیے وہ سب کے سامنے. اور میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ویسے تو پچھلے 4 دہائیوں سے ہم دیکھیں نا دہشت گردی کا شکار, اس میں مختلف جو ہے وہ طریقہ کار اپنائے جاتے رہے, سوسائڈ بمبنگ ہوتی رہی, پلانٹ کرتے رہے بم, ٹھیک ہے, میزائل داغتے رہے, بارڈرز کراس بارڈر سے بھی فائرنگ آئے روز. آپ کو پتہ ہے ہمارے پڑوسی ملک سے اکثر کراس فائرنگ بھی ہوتی ہے ہماری چوکیوں پہ, ہماری مسلح افواج پہ. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہماری مسلح افواج نے جتنی قربانیاں دہشت گردی کی اس جنگ کے دوران دی ہیں وہ بھی ایک اپنی روشن تاریخ رکھتی ہیں. اور جس طرح کل DG ISPR نے جب بتایا کہ 23,622 سے زائد جو ہے وہ آپریشن ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, حساس ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور پولیس نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یہ کیے ہیں. اور اس کے دوران
सैकड़ों के हिसाब से जो है वो दहशतगर्द वो जहाँ भाग हुए, जन्म वासिल हुए। तो बात ये है कि ये एक मुसलसल चल रहा है और इसमें नो डाउट हमारे वो नौजवान, हमारे वो मुसल्लह अफवाज के वो अफसर और वो जवान, वो बेटे जो अपनी जानों का नजराना दे के इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं दिन रात, उनको और उनकी फैमिलीज़ को भी खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। और क्योंकि ये एक मुसलसल एक साजिश बैनुल-अक़वामी सतह पे चल रही है और अरसा दराज से चल रही है, आज की बात नहीं, ये 4 दहाइयों की बात है और उसमें दिन ब दिन जिद्दत आती जा रही, दिन ब दिन उस पर टेक्नोलॉजी आती जा रही है। और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि कानून तो हमेशा से हर वक्त होता है, लेकिन हमारे यहाँ कानून के अंदर इतने फलाज रख दिए जाते हैं कि आप अदालतों में जब अदम शहादत की बुनियाद पे, हाँ होता यही है फैज़ साहब, बड़े से बड़े मुकदमात होते हैं, FIRs होती हैं, आप पर्चा रिमांड के दौरान एविडेंस लेते हैं, आप कहते हैं हमने ये कलेक्ट कर लिया, ये कलेक्ट, लेकिन आस्ते आस्ते वक्त के साथ साल 2 साल बाद होता क्या है कि सफ़ा मिसल से ऐसे में आपको सफ़ा मिसल से वो शहादतें, वो एविडेंस वो गायब हो जाते, वो गवाहान चले जाते हैं, जिसकी वजह से जज जो नया पोस्ट होकर जज जाता है वो कहते हैं यार इस फाइल में, इस मिसल में, इस चालान में तो कुछ है ही नहीं है, ये तो बड़ा बेगुनाह है। और दूसरा वावेला किया जाता है जी बड़ा मासूम था, बड़ा छोटी सी उम्र है, एक घरेलू खातून है या एक घरेलू बच्चा है, इसका जुर्म से क्या ताल्लुक, ये जनाब सिर्फ वो सियासी तावीलात जो है, हाँ, ये नहीं, तो इसका फ़ायदा उठा के हमेशा वो मुकदमात से बरी हो जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कानून ऐसा होना चाहिए और दूसरा हमारी अदालतों को भी चाहिए कि वो इन मामलात में, खुदारा इन मामलात में किसी को रिहा करने के से पहले या उसको रियायत देने से पहले ये ज़रूर देख लें कि उसने इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम के साथ किया क्या है और उसके असरात क्या मुरतब होंगे। आप अपने ही मुल्क को कमज़ोर करने के लिए अपने ही मुल्क के एसेट्स को आप बर्बाद कर रहे हैं, आप GHQ के गेट पे पहुंच जाते हैं, आप वहाँ पे नुकसान और हल्ला गुल्ला करते हो, आप दूसरे दुश्मन ममालिक को मैसेज क्या दे रहे हैं और आप अपने नौजवानों को किस तरफ खड़ा करना चाह रहे हैं। क्या आप बैनुल-अक़वामी उस एजेंडे पे अमल पैरा हैं जिसमें ये उनका एक एजेंडा है कि पाक अफवाज के खिलाफ अपने ही अवाम को खड़ा कर दिया जाए, अपने ही नौजवान को खड़ा कर दिया जाए। यकीनन ये साजिश कामयाब नहीं होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। सलाम पाकिस्तान म्यूजिक वीडियोस मुकाबला 14 अगस्त 14 लाख नक़द। अगर आपके सुरों से आती है आजादी की महक तो अपने बेहतरीन मिल्ली नगमों की वीडियोस 9 अगस्त तक हमें भेज दीजिए। मुंतखब गाने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक PTV पर नशर किए जाएंगे। तो आज ही वतन के नाम अपनी मोहब्बत को नगमे की शक्ल दीजिए। PTV की वेबसाइट www.ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन टैब पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने वीडियो सॉन्ग का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें या PTV की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए salampakistan@ptv.com.pk पर अपने गाने के लिंक के साथ भेज दें। पहली 3 पोजीशंस का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए, तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। वीडियोस भेजने की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2024 है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि क्यों कर हम अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करते। हमें भी तो देखना है। रोज़ मैं देखता हूँ अपने घर से लेके बाहर की कहाँ की कहानी बयान करूँ। फिर वो बात हो रही थी कि खातून भी दहशतगर्द हो सकती है। तारिक अजीज़ साहब, मुझे ये बताइए, मेरी ज़िम्मेदारी भी उतनी, आपने पहले भी जैसे फरमाया कि एक सब एडिटर होता था, न्यूज़ एडिटर होता था, एडिटर होता था, चीफ़ एडिटर होता था, कहीं से कहीं गुजर के हमने जाना होता था। ये शतरे बेमुहार और ढोल पीट रहे। और मैं तो हैरान हूँ कि बहुत नामवर शख्सियात, मुतबर्रक शख्सियात का नाम लेके भी जिसका जो दिल कर रहा है उसके नाम से वो बयान ठोके जा और सारे कह रहे हैं सुभान अल्लाह। तस्दीक भी तो करनी चाहिए ना, उलमा का, खुतबा का इसमें क्या किरदार है और बाकी हर तबके का क्या किरदार है, घर से क्या किरदार अदा होना चाहिए।
جی بالکل، میرے خیال میں ایک حدیث بھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی تصدیق کر لینی چاہیے، اس کے بجائے کہ آپ اس خبر کو اس بات کو آگے بڑھائیں، آپ اس کی تصدیق کر لیں. تو یہ ایک بنیادی بات ہے بحیثیت مسلمان بھی، بحیثیت ہم ایز اے جرنلسٹ بھی، اور عام پاکستانی بھی. اچھا ویسے بھی طارق بھائی یہ صرف مسلمان کے طور پہ نہیں، جو مسلمان ملک نہیں ہے وہاں پہ بھی یہی ہے، پروف ہے تو بات کرو، وہاں زیادہ ڈیمیج دو، وہاں زیادہ ہے. ہاں جی، آپ ایک بات میرے پاس پہنچی ہے تو میں اس کو آگے پھیلانے کی بجائے پہلے کنفرم کروں کہ بات کے ساتھ تک ٹھیک ہے. پھر سے میں کل آپ کو بتاؤں، کل میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا کہ چودھری نثار علی خان بڑے شدید بیمار ہو گئے ہیں، شفا ہسپتال داخل ہو گئے ہیں، تو بچوں کو امریکہ سے بلوا لیا گیا ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے. میں نے ان کے گھر فون کر دیا، وہ سب ٹھیک ٹھاک تھا. اب یہ اس کا کوئی حل ہے؟ آپ ایک پوری فیملی کو، ان کے اور 2 صحباب بھی ہوں گے، ان کا ہلکا بھی ہوگا، کہ وہ اس کو ہسپتال بھی داخل کر دیا، موت کی کشمکش میں بھی آ گئے، اور یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ایک بڑا اس کو جو فروغ دیا گیا نا سوشل میڈیم کو، آپ کو پتہ یہ ایک مخصوص جماعت نے دیا. مخصوص جماعت کو جب گورنمنٹ ملی کہ پی کے میں 2013 میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں، انہوں نے باقاعدہ بندے بھرتی کیے، محکمہ ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں کیے، بلدیات میں کیا، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ینگسٹر بھی ہیں، پارٹی کارکن بھی ہیں. ان کو تنخواہیں وہ کے پی کے گورنمنٹ سے لیتے تھے، اور ان کا ایک ہی تھا کہ ایک بندہ جو 10 کروڑ کے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے ان کا ایک جو بیانیہ تھا وہ چل رہا ہے. تو اس کو اس وقت سے روکنا چاہیے تھا، اس کو قانون میں سکم تھا. تو اب وہ اتنا زیادہ ایک پروپیگنڈا ہو گیا. اب تو بانی پیٹے نے کہہ بھی دیا کہ میں نے احتجاج کی کال دی تھی لیکن پرامن کی. جب آپ کال کی احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پرامن، اس کا کوئی پرامن ہونا نہ ہونے کی کوئی گارنٹی تو نہیں دے سکتا نا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں پاکستان کی اس وقت سینسٹیو جو پوزیشن ہماری بنتی ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہمارا کھلا دشمن ہے. افغانستان سے بھی ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف کارروائیاں، اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ سب، اور اس طرح سے ان کی آڑ میں ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب چین جو ہے پاکستان کا ایک سچا دوست بھی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہے، ان کے وہ ملک کو ہمیں وہ ملک کو کرائسس سے نکالنا چاہتا ہے، اور ادھر جو ہے ان کے بندے مار دیتے ہیں. اور پھر ہم نے آڈیوز بھی سن لی کہ پاک چین تعلقات خراب کرنا، اقتصادی رازداری کے راستے روکنا. جی بالکل. اس کا اب وہ چائنیز یہاں آئیں، وہ ڈیم بنا رہے ہیں، بجلی پیدا کر رہے ہیں، وہ اپنے پروجیکٹ لگا رہے ہیں، موٹر وے بن رہی ہے، اور سی پیک فیز 2 آ گیا ہے. لیکن اگر ان کی سیکورٹی بھی نہ ہو اور ان کو مطلب اڑا دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے، تو یہ اس کو سارا قابل قبول نہیں، کوئی قابل قبول نہیں ہے. یہ ملک ہے، اسٹیٹ ہے، اس کو چلانا ہے. اس کو چلانے کے لیے سخت فیصلے کرنا پڑیں گے، اور موجودہ گورنمنٹ اس طرف گامزن ہے. انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کو اچھے نکلیں گے. اس پہ آپ اپنی جگہ پہ ہے، لوگوں کے اعتراضات ہے، تو گورنمنٹ حکومت کوئی بھی ہو جی، کوئی شخص یہاں پہ حرف آخر نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کوئی بھی آئے، لیکن لانگ رن پالیسیز ہونی چاہیے. مجھے مبین آپ یہ بتائیے گا، آپ نے یہ اسٹڈی کی، پاکستان کے اندر کن ایریاز میں آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے، کیا وہ کہاں سے کس قسم کی خواتین کے نام پہ جنونلی یا فیک یا ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے، کیا اسٹڈی کہتی ہے آپ؟ اچھا، میری اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو بلوچستان پروونس ہے یا جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، ادھر کے پی ویلی سائڈ بھی، ادھر جو خواتین کا رول ہے نا، ہمیں تو لگتا ہے کہ بہت کم ہے. پر کیونکہ خواتین جو ہیں وہ بیک اینڈ پہ بھی ایز ریکروٹر زیادہ کام کر رہی ہیں. بلوچستان میں تو اب تو بہت زیادہ، اب تو فور فرنٹ پہ بھی آ گئے نا. اب تو ہم نے پکچرز دیکھ لیں کہ گنز پکڑ کے خواتین کھڑی ہیں، اور انہوں نے اپنے جو سوشل ٹویٹر پہ جو ہے اس پہ انہوں نے لگایا بھی ہے، پکچرز لگتی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ سوات میں مینلی جو مدرز ہیں، جو جن کے ہسبینڈز جو ہیں وار اینڈ ٹیرر کے ٹائم پہ، یا اس کے بعد جتنی بھی ایکسٹریمسٹ یا ٹیررسٹ یا نیشنلسٹ کوئی بھی فائٹس ہو رہی ہیں، ان میں جن کی جان چلی جاتی ہے، ان کے جو بچے رہ جاتے ہیں نا پیچھے، یا ان کے اور جو فیملی ممبرز ہیں، وہ ان کو فورس کرتی ہیں کہ آپ لوگ فائٹ کریں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اس طرف سے دیکھ لیں. اب نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں یہ ہے کہ آپ میں نے جب ریسرچ کرنا شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. وہاں پہ جو مرد حضرات ہیں وہ تو پراپر ٹریڈیشنل فائٹ میں انوالوڈ ہیں، لیکن اب ایسا ہے کہ جب پروسکرائب ٹی ٹی پی کی بات کریں یا پھر جتنی اور آرگنائزیشنز ہیں جو پروسکرائب ہو چکی ہیں،
اب اس میں کئی دفعہ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کتنی آپ کو خواتین نظر آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال تو نہیں ہے، پر بیک اینڈ پہ کام چل رہا ہے. وہ لوگ بیک اینڈ پہ کام کرتی ہیں، وہ ایز سیکس سلیو کام کر رہی ہیں، وہ ایز پروپیگینڈسٹ کام کر رہی ہیں، وہ ایز ریکروٹرز کام کر رہی ہیں، لیکن ایز سوسائڈ بامبرز اتنا پاکستان میں اسپیسیفکلی اتنا کام نہیں ہے. پر اگر ہم یہ دیکھیں تو پچھلی انسرجنسیز چیک کر لیں، آپ عراق میں دیکھ لیں، آپ ایران میں دیکھ لیں، مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، ایون آپ پیلسٹائن میں دیکھ لیں، آپ چیچنیا میں دیکھ لیں، خواتین بیک اینڈ فورتھ سوسائڈ بامبنگ بھی کرتی رہی. ایون میں جب ریسرچ کری تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہی آپ کا پچھلا سوال بھی اس سے ریلیٹڈ تھا کہ خواتین کو پہلے ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ پریگننٹ سوسائڈ بامبر القاعدہ کی ہی تھیں جو ساؤتھ ایشیا میں جنہوں نے سوسائڈ بامبنگ کی. ہائی جیکنگ کر چکی ہیں خواتین، ابھی تو ہائی جیکنگ کا زمانہ کم ہو گیا نا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ساؤتھ ایشیا میں بھی ہیں. ایون آپ اگر ساؤتھ ایشیا کو اسٹیٹ وائز بھی اگر ڈیوائڈ کر لیں تو انڈیا کی جو موومنٹس ہیں ان میں وہ الگ طریقے سے کام کر رہی ہیں. جو شری لنکا میں موومنٹس ہیں، اب آپ دیکھیں LTTE کی جو دھانو تھیں، نک نیم دھانو، انہوں نے ہی سب سے پہلا سوسائڈ بامبنگ کیا اس میں ساؤتھ ایشیا میں. سیم نیپال میں بھی یہی چل رہا ہے، لیکن ریشہ جو ہے وہ کم ہے. پاکستان میں اگر دیکھیں تو افغانستان کا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات رہتے ہیں یا جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ان ایریاز میں آپریٹ کر رہی ہیں تو اس حساب سے فیمیل کا رول بھی اسی طریقے سے اسی ریشو میں آئے گا. اگر آپ انڈیا میں دیکھیں، آپ نیپال میں دیکھیں، آپ ایون بھوٹان میں دیکھ لیں، انڈونیشیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آتا ہے لیکن ادھر بھی بہت زیادہ خواتین ہیں. تاشفین ملک ہیں، انہوں نے بہت کچھ کیا. تو ریشو ڈپینڈ کرتی ہے. ابھی تک کوئی ایسی آفیشیل رپورٹ نہیں آئی ہے، لیکن مجھے ویسے یہ بھی بتائیے گا کہ چلیں یہ تو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، لیکن یہ جو ہم سوشل میڈیم پہ یا ڈفرینٹ جو اس کے پلیٹ فارمز ہیں اس پہ سلیم جو ہے وہ پروین بنا ہوا ہے اور اس پہ کتنے ہی اسکینڈلز بھی سامنے آتے ہیں. یہ کیا ہے، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ جتنی بھی آپ نے فیک ویب سائٹس بنانی ہو نا، آج اگر مجھے بھی اپنا فیک اکاؤنٹ بنانا ہے تو میں لڑکی بن کے تو نہیں بناؤں گی. میں کوشش یہ کروں گی کہ میں یا تو لڑکا بن جاؤں یا پھر میں اس نام سے بناؤں جس پہ کسی کو شک نہ ہو. تو لڑکیاں جو ہے نا ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ایزیلی ٹریسپاس کر سکتی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا. آپ نے یہ تو ہنی ٹریپنگ تو بہت انڈیا کے ساتھ ہو چکی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوا. تو وہی جو فنومینا ہے نا اس کو وہ لوگ ہائی لائٹ کر کے سوشل میڈیا پہ بھی یوز کر رہے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ کچھ اکاؤنٹس تو ڈیفینیٹلی کچھ کیا وہ باٹس ہیں، کچھ فیک اکاؤنٹس ہیں، لیکن کچھ ریئل بھی ہیں اور وہ ایکچولی فیمیل رن کر رہی ہے، فیمیل ہی اس کو پرووک کر رہی ہے، فیمیل ہی ریکروٹ کر رہی ہے. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ یہ اب انہونی بات نہیں ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ فیمیل نہیں ہو سکتی ہیں، صرف فیک ہی ہو سکتا ہے اگر فیمیل کے نام پہ ہوگا، پر ایسا نہیں ہے. یقیناً فیک اکاؤنٹس ہیں اور وہ اسی لیے ہیں تاکہ اگر کسی میل کو اپروچ کرنا ہے یا ایون اگر کسی ایسی فیمیل کو اپروچ کرنا ہے جس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پبلک نہیں ہے تو وہ میل کو تو انٹر نہیں ہونے دے گی نا. تو سیم از دا کیس وتھ ٹک ٹاک، ٹیلی گرام پہ پراپر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹس رن ہو رہے ہیں اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ فیمیلز اوپنلی اکاؤنٹس کو چلا بھی رہی ہیں اور پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہیں. تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ اب مان لینا چاہیے کہ فیک اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ ریئل فیمیلز بھی ہیں اور اس حساب سے جو کانٹینٹ فیمیل شیئر کری ہے نا، الیوڈ ٹو ٹیرر کہتے ہیں جسے، وہ فیمیل بہت اچھے سے کر سکتی ہے، وہ کر رہی بھی ہے اور کرتی رہی ہے. تو ابھی ہمیں ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں اب اس کو ہمیں مان لینا چاہیے اور ہمیں اس حساب سے پالیسی بنانی چاہیے کہ جب ہم فائر والز بھی یوز کر رہے ہیں، جب ہم کانٹینٹ چیک کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایسا کانٹینٹ بھی چیک کریں کہ فیمیل اگر کوئی اپنی ایون ڈانسنگ ویڈیو بھی لگا رہی ہے یا پھر وہ کوئی پریچنگ والی ویڈیو لگا رہی ہے یا کچھ بھی، تو اس میں وہ کس پوائنٹ پہ آ کے جو ہے وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. نہیں محبوب صاحب، ٹریپ بھی ہو جاتے ہیں، خواتین بھی ہو جاتی ہیں، مرد بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ دہشت گردی اور پھر یہ جو خاص ابھی نکتہ بیان کیا نا مبین نے کہ پریچنگ کرتے ہوئے بھی وہ کون سا ایسا وقت ہے، وہ کون سا پوائنٹ ہے جس پہ اس نے آپ کو کسی اور طرف لگا دیا ہے، یا ایون ڈانس کرتے ہوئے بھی کیا ایسا کمال کیا ہے کہ فٹافٹ بندے ٹور پیندے نے. تو یہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے بطور میڈیا پرسن، کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ دیکھیں ہماری ذمہ داری بنیادی طور پہ تو یہی ہے کہ ہم ان فیک اکاؤنٹس سے متعلق عوام کو آگاہی دیں، عوام کو بتائیں، اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں. اور یقین یہ سبھی کچھ فیک اکاؤنٹس پہ نہیں ہو رہا، جیسے کہ انہوں نے بتایا بہت سے
ایکچوئل اکاؤنٹ بھی ہیں اور بڑا کھل کے جو ہے وہ اس پہ آپ کو نہ صرف بریف کیا جاتا ہے بلکہ آپ کو ٹریپ کیا جاتا ہے اور آپ کے ذہن کو چیک کرتے ہوئے آپ کو ذہنی سطح پہ اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ آپ ایگری ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو پتہ نا کہ اسلام کا فورم بھی استعمال کیا جاتا ہے, جہاد کا فورم بھی استعمال کیا جاتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اور واسطہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ بڑا نیک کام کریں. اور جو فتنہ خوارج آپ نے ابھی ذکر کیا, دیکھیں اس کی بنیاد تو 1400 سال پہلے حضرت علی کے دور میں ہی شروع ہو چکی تھی. اور کیونکہ اس جنگ میں جو خوارج تھے انہوں نے باضابطہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ناظرین کے لیے کہ جو ادارہ معارف اسلامی کی تحقیق ہے اس پہ, اس میں یہ ہے کہ یہ فتنہ جو خوارج ہے اس میں ذوالخویسرہ تمیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جنہوں نے سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع کیا, انہوں نے کہا کہ بس اللہ کا حکم ہی ہے اور کسی کا حکم نہیں ہے, یہ یہاں سے فتنہ شروع ہوا تھا. دیکھیں نا فیض صاحب, یہی بات ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں, جس میں قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ آپ اپنے مقاصد کے لیے, اپنے ان وقتی فائدوں کے لیے, دنیا کے فائدوں کے لیے آپ آیات کا استعمال کرتے ہیں. تو ایسے ہی معاملات ہیں. اور یہ جو دہشت گردی پیچھے چلتی رہی اور یہ جو کچھ دھماکہ جو دہشت گرد ایجاد ہوتے رہے اور آتے رہے اور وہ اپنا دہشت گردی کا شکار کرتے رہے عوام کو, معصوم عوام کو, مسلح افواج کو, ہمارے اداروں کو, وہ بیسیکلی اسی طرح ٹریپ ہوتے رہے. اور آج یہ ٹریپنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بڑی تیزی سے جا رہی ہے. اور ہماری جو نئی نسل ہے, ہمارا جو نوجوان ہے, ہمارا جو بچہ ہے, وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا اور وہ ٹریپ ہو جاتا ہے. اور اس کو روکنے کی بھی ضرورت ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے جو والدین ہیں ان بچوں کے, وہ کم از کم یہ چیک ضرور رکھیں کہ ان کے جو بیٹے بچیاں بچے جو موبائل لے کے بیٹھے یا ٹیب لے کے بیٹھے یا کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہیں, وہ اپنے اس ٹائم میں وہ کیا کر رہے ہیں اس پہ چیک بہت ضروری ہے. اگر آپ ان کو ان چیک رکھیں گے, ان کو پوچھیں گے نہیں, تو یقیناً وہ بچے خراب بھی ہوں گے اور وہ بچے ٹریپ بھی ہوں گے اور وہ بچے خدا نخواستہ کل کسی بڑے عذاب میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں اور کل وہ دہشت گرد بھی بن سکتے ہیں. تو اس کو روکنے کی ایک ذمہ داری والدین پہ بھی عائد ہوتی ہے اور اساتذہ پہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے اسکول کالجز کے وہ ٹیچر بھی ان بچوں کو, ان طلباء کو یہ ضرور بریف کریں, بتائیں, وہ طریقے بتائیں کہ کس طرح ٹریپ کیا جاتا ہے, کون وہ لوگ ہیں, وہ کس طرح. دیکھیں نا, آپ کے ذہن کو پڑھا جاتا ہے کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں, وہاں سے آپ کو پہلے اس شعبے میں لایا جاتا ہے, پھر وہاں سے آپ کو ٹریپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اپنے مقاصد پہ آپ اس وہی والی بات ہوگی جو پوائنٹ کون سا ہے, بیسیکلی وہ سطح پہ لے آتے ہیں نا ذہنی طور پہ, جس کو کہتے ہیں ٹریپ پہ. جب آپ کا دماغ فلی کنٹرول ہو گیا ہے تو وہ کسی بھی بات, کوئی بھی بات آپ سے منوا سکتے ہیں. طارق عزیز صاحب, اس سارے معاملے میں اگر ISPR بھی کہتے ہیں کہ قانون کو مؤثر ہونا چاہیے, اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, تو آ جاتی ہے بات پارلیمنٹ پہ. اور پارلیمنٹیرینز اسی لیے منتخب ہو کے آتے ہیں کہ وہ ایسے کور ایشوز کو سب سے پہلے ایڈریس کریں. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہاں معاشی مسائل ہوں یا یہ ہمارے سماجی مسائل ہوں یا نوجوان نسل کے مسائل ہوں, آنے والی نسلوں کے حوالے سے یا ترقی کے حوالے سے لانگ رن پالیسیز کی بات ہو, اس پہ تو آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے, میں نہ بیٹھا میں نہ کھلواں. یہ ان کو کیا کرنا چاہیے جدھر ہم روز جاتے ہیں اجلاس میں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ قانون ساز ایک ادارہ ہے اور اس کی جو ہے قانون, اس کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. جہاں بہت زیادہ قانون سازی ہوتی ہے وہاں اکانومی پالیسیز بھی بنتی ہیں, فارن پالیسی بھی بنتی ہے, اس کے اوپر جو ہے پارلیمنٹ اپنے فیصلے بھی لیتی ہے. تو پارلیمنٹ کو بھی ڈیجیٹلائزیشن جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر بڑا سنجیدہ لینا چاہیے. بدقسمتی سے وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ DGISPR کا بھی یہ گلہ ہے اور بڑا ان کا جائز گلہ ہے کہ قانون سازی میں قانون میں سکم ہے, جس کی وجہ سے ان کو رعایت مل جاتی ہے, ان کو گنجائش مل جاتی ہے. اگر اس پہ گنجائش نہ ہو تو یہ پارلیمنٹ کا جو کردار آپ نے ذکر جو ہوا. ایک مجھے اور بات, کل بھی ایک جلسہ تھا تو اس میں جو گفتگو کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا, ہم جہاں مرضی جائیں, ہم جو مرضی کر لیں. یہ بھی قوم کو, بچوں کو ہم شدتوں کی طرف نہیں لے کے جاتے جب ہمارے چینلز پہ چل رہا ہوتا ہے, اور تو پھر بچہ بھی کہے گا نا کسی کے باپ کی کیا ضرورت ہے, اپنے باپ کو پڑ جائے گا. جی بالکل, آپ دیکھ لیں یہ قوم تقسیم ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے 10 سال میں قوم کس طرح تقسیم ہوئی ہے, خاندان کس طرح تقسیم ہوئی ہیں, فیملیز کس طرح تقسیم ہوئی ہیں. تو بچوں کے ذہن میں جو ہے اس طرح سے جب ہم یہ چیزیں, ویسے ایک نوجوان بچہ جو ہوتا ہے ٹین ایجرز, وہ اس قسم کی بڑھک کو اس قسم کی ایک اٹریکٹ ہوتا ہے.
تو اس کے اوپر بھی جو ہے جو بڑکیں اور اس طرح سے جو گفتگو کی جاتی ہے، تو اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا ذمہ داری میڈیا کے اوپر بھی بنتی ہے کہ ہم نے اس کو کس حد تک دکھانا ہے، کس حد تک نہیں کھانا. جو کنونشنل میڈیا ہے اس میں تو کسی حد تک ہے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی چیز کٹ لگتا ہے، پابندی لگتی ہے یا بلیک آؤٹ ہوتے ہیں، تب یہ سوشل میڈیا پہ لے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ لے جاتے ہیں اور وہاں اپنا مقصد تو ان کا عوام تک، اب گراس روٹ لیول تک وہ اپنی بات پہنچ جاتی ہے. اس طرف جو ہے قانون سازی جو ہے پارلیمنٹ کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، اور اپنا میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، سب کو کرنا اور چاہیے، سب کو کرنا چاہیے. اس کے اوپر کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. مسجد مکتب سے بھی اب تو جہاں ہم کھڑے ہیں، جس حالات میں ہم کھڑے ہیں، ہماری جغرافیائی جو صورتحال ہے، اکانومی کی صورتحال ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. اس کے اوپر چونکہ کوئک راؤنڈ ہے. مجھے بتائیے گا مبین کہ یہ جو ری انیکٹمنٹ، جو ڈراماز ہیں جو چل رہے ہیں، اس میں جتنی شدتیں، ساس اور نند اور بھابھی اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور وہ بھی بچے دیکھ رہے ہیں اور وہ خواتین بھی دیکھ رہے ہیں اور اثر لے رہی ہیں، یہ بھی تو، اب میں دہشت گردی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے قسم اسی طرف ہی لے جاتے ہیں. جب جذبات مشتعل کر دیں گے آپ، زبان بے قابو ہو جائے گی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہے گی، تو پھر تو کوئی بھی شیطانی کام ہو سکتا ہے نا. ایگزیکٹلی. اچھا، اس میں نا بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. جب میں نے 2016-17 میں ایک انٹرویو کیا تھا، تو اس میں ایک بات ہوئی تھی نورین لغاری کے کیس میں. تو اس میں یہ پتہ چلا تھا کہ نورین لغاری جو ہے نا، اب وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، فیملی ہے اس کے پاس، اس کو کیا ضرورت ہے نا ٹیررزم کی طرف جانے کے لیے. ایک تو اس کے پرسنل ریزنز اپنی جگہ، لیکن ایک جو سپریشن والی بات تھی وہ بہت زیادہ ایویڈنٹ تھی اس کے کیس میں. دوسری بات، جو میڈیا پورٹریل آف ویمن اینڈ میڈیا پورٹریل آف میل کیریکٹرز ان ڈراماز، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو پہلے وہ جو آپ ٹیررزم نہیں کہہ سکتے اگر، لیکن وہ نا اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ فار ریڈیکلائزیشن، ایکسٹریمزم کی طرف وہ لے کے جا رہی ہے چیز. اور وہ اس طریقے سے ایکسٹریمسٹ ہو رہا ہے کہ اب لڑکی کہہ رہی ہے کہ یار یہاں پہ تو سب یہی چل رہا ہے، اب مجھے تو میرے ساتھ تو بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور اب گلوریفائی بھی ایول کیریکٹرز کو کیا جا رہا ہے. تو ناؤ آئی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ فار مائی سیلف. اب وہ اسٹینڈ لے گی تو اب جاب مارکیٹ، امپلائمنٹ آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے فیمیل ریشو زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی امپلائمنٹ زیادہ نہیں ہے. تو اس کو کمانا ہے، وہ کمائے گی تو اس کو یہ ٹائم ہوتا ہے جو ابھی میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ ناؤ آئی ہیو ٹو ڈیویٹ مائی سیلف. جو اوریجنل پاتھ ہے اس سے اب مجھے کمانا بھی ہے، مجھے نجات بھی چاہیے، چاہے وہ ظالم ساس ہے، چاہے وہ ہسبینڈ ہے جو کہ مارتا ہے اس کو. اسلام، کیونکہ ہمارے ملک میں نا اسلام کا نام لے کر عورت کو جو دبایا جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے ملک میں عورتوں کی دہشت گردی کو بعد میں پروموٹ کر سکتا ہے. ایکسٹریمزم کی طرف تو لے کے جا رہا ہے، لیکن وہ فیملی میں آپ دیکھیں نا کہ سکون نہیں ہے، ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ہم سپریس ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں مجھے آنیسٹلی فیل ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری ڈرامہ انڈسٹری کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ میل کیریکٹرز کو گلوریفائی کرانا نا تو اچھی پورٹریل کر کے کرائیں. بڑی باتیں جو رہ گئی نہیں، میں وہ سب ون لائنر دے دیجیے گا، وقت ہوتا تو مزید باتیں. دیکھیں فیضی صاحب، آپ کو بھی یاد ہوگا پی ٹی وی کے ڈراماز ایک زمانے میں بڑے سبق آموز، بڑے ہسٹوریکل اور بڑے ایسے ڈرامہ ہوتے تھے کہ وہ نہ صرف دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں بلکہ پاکستان کے عوام کے لیے وہ ایک سبق آموز بھی ہوتے تھے. لیکن آج کل بدقسمتی کی بات ہے کہ جس طرح کے جھگڑے دکھائے جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں دکھائی جاتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کہانیاں عام گھروں کی کہانیاں نہیں ہیں، لیکن آپ وہ دکھا کے وہ چیزیں ان بچوں کے، ان لڑکیوں کے ذہنوں میں ذہن نشین کر رہے ہیں. اور فیض صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، کل DGISPR صاحب نے بات کی تھی کہ فورن میڈیا کے ذریعے تقریباً جنوری سے کہ ابھی تک 127 ایسے آرٹیکل لکھے گئے جو پاکستان کے خلاف لکھے گئے، پاکستان کی حکومتوں کے خلاف لکھے گئے، پاکستان کی افواج کے اداروں کے خلاف لکھے گئے اور لکھوائے گئے. یہ دیکھیں پیسے ڈال دیے گئے. تھینک یو ویری مچ. نہیں محبوب صاحب بہت شکریہ، مبین آپ کا، طارق بھائی تھینک یو ویری مچ. یہ تو کل DSPR نے بھی کہا نا کہ یہ پیسے ادھر لگانے کی بجائے پاکستان کی نیک نامی کے لیے لگائے ہوتے، اس کے مسائل حل کرنے کے لیے لگائے ہوتے تو کیا بات تھی. آج چونکہ بات ہو رہی ہے، بڑی کھل کے بات ہوئی ہے. میں نے ایک انٹرویو کیا تھا ایک دہشت گرد جو پکڑا گیا کچھ سال پہلے، تو وہ اس سے انٹرویو میں جب بتایا نا کہ جب مجھے لے آیا گیا، اندھیرے کال کوٹری میں رکھا گیا اور مجھے حوروں کے واقعات بیان کیے گئے اور پھر کسی خاتون کو قریب کر دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھا تمہاری تو 201 حوریں انتظار کر رہی ہیں، آدھے گھنٹے بعد تم نے وہاں چلے جانا ہے اور اس سے بھی زیادہ تمہیں سکون ملے گا.
इस किस्म की जो नौजवान नस्ल की ब्रेन वाशिंग करने की भी बाज़ साजिशें होती हैं ना, अपने बच्चों पे नज़र रखिए, खुदारा अपने मोबाइल पे भी नज़र रखिए, हर चीज़ पे नज़र रखिए। देर हो जाएगी, मसाइल बढ़ जाएंगे, रोते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस नहज से महफूज रखे, हर एक को इनफरादी भी, इज्तिमाई सतह पे। पाकिस्तान है तो मेरी इज़्ज़त है, मेरा एहतराम है, मेरा वक़ार है, और मेरे ऊपर ये भी फ़र्ज़ है कि मैं अपने वतन से मोहब्बत करूँ, क्योंकि ये भी निस्फ़ ईमान है और ईमानी तकाज़ा है। अल्लाह ताला हमें ये तमाम तकाज़े पूरे करने की तौफ़ीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।